अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर प्यारे बच्चों, आज हम फिर अपने निसाब से तारीख़ व सियासियात में सियासी हिस्से से जो सबक देख रहे थे भारत का दिफाई निज़ाम, इंशाअल्लाह हम चंद एक नुकात की मदद से उसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो हमने कल देखा था उसमें हमने मुल्की दिफा का मफ़हूम समझने की कोशिश की। इसके साथ साथ निगहदाश्त के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, यानी मुल्की दिफा को किस तरह से महफूज किया जाता है या किस तरह से निगरानी की जाती है मुल्की दिफा की, साथ ही हमने भारत का जो दिफाई निज़ाम है उसको समझने की भी कोशिश की थी। और ये भी मालूम किया था कि तरबियती जो सेंटर है या हम डिफ़ेंस एकेडमी या नेशनल डिफ़ेंस कॉलेज वगैरह तरबियत गाह जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ कहाँ किस मकाम पर मौजूद है, जिसमें हमने पूना और दिल्ली के बारे में देख चुके हैं। तो चलिए आज हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीम फ़ौजी दस्ते। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नीम फ़ौजी दस्ते। तो यहाँ हमने देखना है इसके बारे में कि यहाँ क्या बताने की कोशिश की गई है। देखिएगा, भारत के दिफाई अफ़वाज की माविनत के लिए नीम फ़ौजी दस्ते होते हैं। भारत की दिफाई अफ़वाज यानी कि डिफ़ेंस जो फ़ोर्स होती है या जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़वाज बनाई जाती है, फ़ौज होती है, तो उनकी मदद के लिए, माविनत से मुराद मदद के लिए कुछ और भी यहाँ पर नीम फ़ौजी दस्ते बनाए जाते हैं। नीम फ़ौजी जो पूरी तरह से फ़ौजी नहीं होते हैं, लेकिन फ़ौजी तरबियत उनको दी जाती है और वो काम भी कुछ इसी तरह के करते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तरह से न शहरी होते हैं और ना ही फ़ौजी माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें नीम फ़ौजी दस्ते कहा जाता है। उनकी क्या है, कुछ अहम ज़िम्मेदारियां होती है अफ़वाज की। मतलब ये जो नीम फ़ौजी दस्ते हैं या नीम फ़ौजी है, उनकी ज़िम्मेदारियां होती है अफ़वाज की मदद करना। सरहदी हिफाजती दस्ता जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स कहते हैं, फिर है साहिली हिफाजती दस्ता या साहिली सलामती दस्ता जो कि कोस्ट गार्ड है, उसके साथ मरकज़ी महफूज पुलिस दस्ता है यानी सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स, ठीक है। सरीउल हरकत दस्ता, सरीउल हरकत यानी कि रैपिड एक्शन फ़ोर्स जैसी इकाइयाँ नीम फ़ौजी दस्तों में शामिल होती है। ये जो है साहिली सलामती है, सरहदी हिफाजती दस्ता है, या फिर हम देखते हैं सरीउल हरकत है, या फिर हम देखते हैं कि मरकज़ी महफूज पुलिस दस्ता है, ये सब नीम फ़ौजी दस्तों में शामिल किए जाते हैं। हमने आगे समझना है कि रेलवे स्टेशन, तेल के ज़खायर, आबी ज़खायर जैसी अहम मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी इन नीम फ़ौजी दस्तों की होती है। रेलवे स्टेशन की हिफाजत करना, रेलवे स्टेशन की निगरानी करना, इसी के साथ तेल के ज़खायर जो होते हैं, तेल के कुएँ हैं या बड़े बड़े जो ज़खायर हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी निगरानी करना। उसी तरह से पानी के जो ज़खायर हैं, आबी ज़खायर हैं, उनकी निगरानी करना या उनके ऐसे मकामात की हिफाजत करना, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ नीम फ़ौजी दस्तों की होती हैं। इसके अलावा कुदरती या इंसानी आफ़ात के दौरान, कुदरती या इंसानी आफ़ात, अब जैसे कुदरती यानी कि ज़लज़ला है, सैलाब है, सुनामी है, कोई कुदरती आफ़त है, इसी तरह से जैसे जंगल में आग का लग जाना है, कहत पड़ जाना है, मुसलसल बारिश के जैसे बाढ़ का आ जाना है, इसी तरह से कई और इंसानी आफ़ात भी होते हैं, लूट मार फसादात जैसे होते हैं। तो ऐसे आफ़ात के दौरान, ऐसी मुसीबतों के दौरान ये दस्ते क्या करते हैं, इंतज़ाम करते हैं या मदद करते हैं। जिस तरह से रज़ाकार लोग होते हैं, वॉलंटियर्स जिसको हम कहते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, मदद करते हैं मुसीबत ज़दगान की। अमन की हालत में मुल्क की बैरूनी अक़वामी सरहदों की हिफाजत इन नीम फ़ौजी दस्तों की ज़िम्मेदारी होती है। अमन की हालत में यानी कि जब हमारे मुल्क में सलामती का माहौल हो, अमन का माहौल हो, पुरसुकून माहौल हो, तो ऐसे वक्त में फिर ये नीम फ़ौजी दस्ते जिनको कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, तो ये क्या करते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं। वरना इनकी ज़रूरत कब पड़ती है, आमतौर पे ये नीम फ़ौजी, हालांकि फ़ौजी दस्ते तो अपनी कारकर्दगी बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं, लेकिन
یہ جو نیم فوجی دستے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آن پڑے، چاہے وہ انسانی مصیبت ہو، چاہے وہ آسمانی زمینی جیسی بھی مصیبت ہو، ایسے وقت میں لوگوں کی مدد کرنا، حکومت کی مدد کرنا، انتظام میں پیش رہنا۔ اور جب امن کا معاملہ ہے، سلامتی کا معاملہ ہے، تو ایسے وقت وہ سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ سرحدی حفاظتی دستہ سرحد کے نزدیک رہنے والے شہریوں کے دلوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے، اسمگلنگ روکنے اور سرحد پر گشت کرنے کا انجام دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ سرحد پر کس طرح کی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے یا کون سے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا یہ گیا کہ سرحدی حفاظتی جو دستہ ہے وہ سرحد پر، بارڈر پر رہ کر کام کیا کرتے ہیں کہ جو سرحد کے آس پاس کے جتنے بھی شہری ہیں تو ان کو یہ احساس دلائے کہ تم بہت محفوظ ہو، تمہاری حفاظت ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم یہاں پر تعینات ہیں، ہم یہاں پر متعین کیے گئے ہیں، تمہیں کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اسمگلنگ جو ہوتی ہے، مطلب غیر قانونی طریقے سے جو ایک ادھر کا سامان ادھر، یعنی مال کا ادھر ادھر لے جانا لانا کا جو کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، روک تھام کے لیے سرحدی دستے بالکل فعال رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، سرحد پر گشت کرتے رہتے ہیں تاکہ غیر قانونی کارروائی کوئی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ساحلی سرحد کی حفاظت کے لیے سمندری جو دستے ہوتے ہیں، ساحلی دستے ہوتے ہیں، پہلے ہم نے ابھی بری دیکھا تھا، اب ہم بحری دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لوگ بھی ساحلی سلامتی کے لیے ہی تشکیل دیے جاتے ہیں تاکہ سمندری حدود کے اندر ماہی گیری کے پیشے کو تحفظ دیا جائے، محفوظ کیا جائے۔ ماہی گیری یعنی کہ مچھلیاں پکڑنا، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں۔ مچھلیاں پکڑنے کا جو پیشہ ہوتا ہے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں مچھلی پکڑنے کا مطلب صرف اور صرف ایک مچھلی، دو مچھلی یا صرف اور صرف مچھلی سے تعلق رکھنے والا کام نہیں ہے۔ اس سے متعلق کئی اور کام ہیں، جیسے کہ مچھلی کے ذریعے کئی اور مختلف قسم کے یہاں پر کام کیے جاتے ہیں۔ مچھلی کا تیل نکالنا، مختلف قسم کی مچھلی کے مختلف یہاں پہ وسائل ہے، مسائل ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کے علاوہ دیکھیے یہاں پر جو ساحلی دستے ہوتے ہیں وہ قزاق وغیرہ پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ قزاق جو سمندری لٹیرے ہوتے ہیں، اور یہاں پر اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے کاروبار ہو رہا ہے، جیسے کہ سمندر سے موتیاں، سیپ وغیرہ قیمتی چیزیں حاصل ہوتی ہے، معدنی تیل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مچھلی کی بہت ساری قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، جس میں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ قیمتی مانی جاتی ہے، جس کے ذریعے تیل وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں پر، ان تمام چیزوں پر انہیں نظر رکھنی ہوتی ہے تاکہ یہاں پر کوئی غیر قانونی کام نہ کیا جا سکے ساحلی سمندر پر، یا ایک طرف سے دوسری طرف یہاں پر غیر قانونی طریقے سے کاروبار نہ کیا جا سکے، اس پر روک تھام کی جا سکے۔ آگے ہم نے دیکھنا ہے قانون اور نظم و نسق کی برقراری میں مختلف ریاستوں کی انتظامیہ کو تعاون دینے کا کام سینٹرل ریزرو پولیس فورس کرتی ہے۔ دیکھیے کیا بتایا گیا کہ قانون اور نظم و نسق کی برقراری، نظم و ڈسپلین ہم جس کو کہتے ہیں، قانون اور ڈسپلین کے لیے مختلف ریاستوں کی انتظامیہ کو تعاون دینا، یعنی کہ مدد کرنا۔ تو اس طرح سے مدد کرنے کے لیے بھی کام یہاں پر کیا جاتا ہے، اور یہ کام کرنے کی ذمہ داری ہے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی۔ پھر اب ہم نے آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہ بم دھماکوں اور فسادات کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو درپیش خطرات کے پیش نظر عاجلانہ طور پر حفاظتی سرگرمیوں کے ذریعے عوامی زندگی کو فوری طور پر معمول پر لانے کا کام سریع الحرکت دستہ کرتا ہے۔ اب غور سے سننا ہے، آپ کو سمجھنا بھی ہے کہ یہاں پر اس دستے کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ بم دھماکوں اور فسادات کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ملک کی سلامتی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو ایسے وقت میں خطرات کو ٹالنے کے لیے عاجلانہ طور پر، یعنی فوری طور پر،
فوری اجلت کے ساتھ حفاظتی سرگرمیوں کے ذریعے عوامی زندگی کو فوری معمول پر لانے کے لیے، یعنی روٹین لائف میں انہیں واپس لانے کے لیے، کیونکہ اگر کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے یا کسی وجہ سے سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے تو ایسے وقت میں انسانی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، ڈر اور خوف ہراس کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جو سریع الحرکت دستہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ریپڈ ایکشن فورس کیا کرتی ہے، یہاں پر سرگرم ہو جاتی ہے، ایکشن میں آ جاتی ہے یا ایکٹیو ہو جاتی ہے اور فوری طور پر یہاں پر معاملات کو رفع دفع کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ طلبہ میں نظم و نسق اور فوجی تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے مقصد کے تحت قومی طلبہ تنظیم، دیکھیے یہاں پر آپ نے نام تو سنا ہوگا NCC، آپ نے نام سنا ہوگا نیشنل کیڈٹ کورپس، یہ قیام عمل میں آیا، یعنی کہ طلبہ کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر فوجی تعلیم حاصل کرنے کی دلچسپی ہو، یعنی کہ طلبہ کیا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کی اپنے دل میں جستجو لائے، اپنے دل میں ان کے خواہش ہو کہ ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے ایک وفادار شہری بننا ہے، جس میں اسکول اور کالج کے طلبہ طالبات شریک ہوتے ہیں۔ NCC یہ جو کیمپ چلائے جاتے ہیں، NCC یہ جو تنظیم چلائی جاتی ہے، اس کے تحت کیا ہے، طلبہ اس میں شرکت کرتے ہیں اور تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں شہری دفاعی دستہ، جس کو ہم ہوم گارڈز کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ہوم گارڈز کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں ان کا قیام آزادی سے قبل عمل میں آیا تھا، جب ہمارے ملک کی آزادی ہوئی بھی نہیں تھی تبھی سے ہوم گارڈز کا اس تنظیم کا قیام عمل میں آ گیا۔ ملک کے شہری ہوم گارڈز میں شریک ہو کر ملک کی سلامتی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ہوم گارڈ کے لیے کوئی خاص یہاں پر شرائط نہیں ہے کہ بھئی تم اتنا پڑھو تو ہی آپ کو ہوم گارڈ کی ڈیوٹی ملے گی، یا پھر مطلب ایسی کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، اتنے سال کی سروس ہونا ضروری ہے، یہ تجربہ ہونا ضروری ہے، نہیں، آپ کے اندر اگر ملک کی سلامتی کا جذبہ ہے تو آپ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہوم گارڈز کی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہو۔ اب اس کے لیے 20 تا 35 سال عمر کا کوئی بھی مرد، مطلب ایسا نہیں ہے، ہاں ذمہ دار شخص ہونا ضروری ہے، کیونکہ ذمہ دار جب انسان ہوتا ہے، باشعور جب انسان ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے کام، اپنے فرائض بخوبی، بحسن خوبی انجام دیتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے جا کر کہیں گے کہ ہم ہوم گارڈ بن جائیں گے تو پھر یہ مشکل ہے، کیونکہ ان کا رعب نہیں پڑے گا، لوگ انہیں بچہ سمجھ کر بازو میں کر دیں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ 20 تا 35 سال عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، مطلب یہاں پر شرط نہیں ہے کہ مرد حضرات ہی اس دستے میں شامل ہو یا خواتین ہی اس دستے سے فائدہ اٹھائے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ پولیس کے ساتھ مل کر عوامی سلامتی قائم رکھنا، بہت ساری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے مخبر ہے، تو یہاں پر پولیس کے ساتھ مل کر عوامی سلامتی اور تحفظ قائم رکھنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ فسادات اور ہڑتال کے دوران دودھ، پانی وغیرہ ضروریات زندگی کی فراہمی، نقل و حمل کا انتظام، زلزلہ اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کے دوران عوام کی مدد کرنا ہوم گارڈز کے فرائض میں شامل ہے۔ دیکھیے یہ ذمہ داری کی بھی ڈیوٹی ہے اور ایک بہت مطلب بہترین ڈیوٹی بھی ہے، انسانیت والی ڈیوٹی بھی ہے۔ دیکھیں کہ بتایا گیا کہ جب اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی فسادات کا ماحول ہے، کہیں کوئی کرفیو کا ماحول ہے، کسی طرح کی کوئی مصیبت آن پڑی ہے، تو ایسے وقت میں پولیس کے ساتھ مل کر ان کے تعاون سے یہ جو ہوم گارڈز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، عوام کو ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں، جس میں بتایا گیا خاص طور پر جیسے پانی کا نظم و نسق رکھنا، پانی کو فراہم کرنا، یا دودھ وغیرہ جو روزمرہ استعمال کی چیز ہے تو وہ فراہم کرنا، ایسے اور بھی کئی چیزوں کا یہاں پر وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بھی ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں بھارت کی سلامتی کو درپیش مسائل کی طرف۔ آزادی کے بعد سے آج تک پاکستان اور چین نے بھارت کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ ہمارے ملک کو جن ممالک سے یا جن ممالک کی سرحدوں سے خطرہ ہے ان میں پاکستان اور چین کا نام آتا ہے، جس نے ہمیں بے چین کیا ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے
وہ ہے کشمیر کا مسئلہ، اسی طرح پانی کی تقسیم کا مسئلہ، سرحدی مسئلہ اور دراندازی جیسے متعدد تنازعات موجود ہیں۔ بہت سارے مسائل دریا کو لے کر، پانی کو لے کر، ساتھ میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے بہت ہی ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے اور پتہ نہیں یہ مسئلہ کب تک کے باقی رہے گا۔ ہمیشہ اس پر مسائل اٹھتے رہے ہیں، اس کے حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے۔ گفت و شنید کے ذریعے یعنی بات چیت کے ذریعے، بحث و مباحثہ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے بہت ساری کوششیں بھارت نے کی ہے۔ بھارت پاکستان کے بارے میں ہم مزید معلومات اگلے اور سبق میں دیکھیں گے۔ بھارت اور چین براعظم ایشیا کے دو اہم ملک ہیں۔ براعظم ایشیا میں بھارت کا مقام ہے، تو اس کے آزو بازو کے جو ممالک ہیں جس کی بہت زیادہ اہمیت مانی جاتی ہے وہ ہے بھارت اور چین۔ 1962 میں چین کے ساتھ ہماری جنگ بھی ہوئی تھی۔ ہماری جنگ سے مراد یہاں پر بھارت کی جنگ ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ چین کی کوشش یہ تھی کہ بھارت کے پڑوسی ممالک پر اپنی بالادستی قائم کرے۔ چین کی کیا کوشش تھی کہ بھارت کے جو پڑوسی ممالک ہے، بھارت کے آس پاس کے جو ممالک ہے اس پر چین حکومت کرنا چاہتا تھا، اس پر اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا، قبضہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی طاقت مضبوط ہو اور بھارت کمزور ہو جائے۔ اور چین کے تعلقات میں تناؤ اور دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تناؤ یا تنازع بھی موجود ہے۔ کون سے دو ملک ہیں؟ چین اور بھارت۔ بھارت کو صرف بیرونی ممالک سے ہی خطرہ درپیش نہیں ہے بلکہ ملک کے اندرونی علاقے بھی ملکی سلامتی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والی بات ہو جاتی ہے، یعنی کہ کبھی کبھی گھر کے ہی لوگوں سے بھی آگ لگنے کا ڈر رہتا ہے۔ تو ایسے یہاں پر کئی علاقے ایسے ہیں جس میں بھارت کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ ملکی سلامتی کے حوالے سے بیرونی سلامتی اور داخلی سلامتی میں زیادہ فرق باقی نہیں رہا۔ ملک کو اگر سلامتی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیرونی سلامتی کیا ہے اور داخلی سلامتی کیا ہے۔ مذہب، علاقائیت، نظریات، نسل اور معاشیات پر مبنی کئی باغی تحریکیں داخلی سلامتی خطرات پیدا کرتی ہیں، جیسے کہ نکسلوادی تحریک ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے ملک کا شیرازہ ایسی صورت میں بکھرتا ہے جب ملک کے اندرونی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو جائے، بہت زیادہ تناؤ والے ہو جائیں، بہت زیادہ رساکشی کا معاملہ ہو جائے۔ مثلاً یہاں پر اگر مذہب کی آڑ میں یہاں سیاست کی جائے یا مذہب کی آڑ میں بھید بھاؤ کیا جائے یا نسل کو دیکھ کر کے یہاں پر تناؤ کا معاملہ ہو، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نظریات مختلف ہوتے ہیں، معیشت کے اعتبار سے اونچ نیچ ہوتی ہے، استحصال ہونے لگتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ علاقائیت کو فوقیت دینا، اسی طرح سے کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو تحریکیں اگر چلائی جا رہی ہے تو ان میں بھی عدم استحکام اگر ہوتا ہے، سلامتی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ ملک کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک تحریک کی مثال دی گئی ہے، نکسل وادی تحریک، یاد رکھنے والی ہے یہ نکسل وادی تحریک۔ اسی طرح انتہا پسندی ملک کی سلامتی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انتہا پسندی ایک عالمی مسئلہ ہے اور بھارت اس مسئلے کے خاتمے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آئے ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ انسانی سلامتی کے بارے میں دیکھنا ہے۔ سرد جنگ کے بعد قومی سلامتی کا تصور تبدیل ہو کر وسیع تر مفہوم اختیار کر گیا۔ سرد جنگ کے بعد قومی سلامتی کا جو مفہوم تھا یعنی معنی تھے وہ بدل ہی گئے۔ اس مفہوم کے تحت ملکی سلامتی یعنی صرف ملکی سلامتی نہیں بلکہ دیکھیں یہاں پر کیا بتایا گیا کہ سرد جنگ جب ہوتی تھی، سرد جنگ یعنی پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ امن کے زمانے میں جو بنا ہتھیار کے لڑی جانے والی جنگ ہوتی ہے، یعنی کہ نہ وہ جنگ ہوتی ہے اور نہ ہی امن اور سلامتی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو ایسے کشیدہ حالات کے دوران یہاں پر سلامتی کا مفہوم بدل کر رہ گیا تھا۔ اصل میں کیا ہے سلامتی؟ ملک کی سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ فردن سلامتی ہو، یعنی ہر فرد کی اپنی اپنی سلامتی ہو، تبھی کہیں جا کر ملک سالم رہ سکتا ہے، ملک کی سلامتی باقی رہ سکتی ہے۔ اگر ملک میں افراد میں پریشانی ہے یا افراد میں تحفظ نہیں پایا جاتا، احساس کمتری یا خوف و ہراس کا ماحول ہے، تو پھر ملک کی سلامتی کو خطرہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر سلامتی کے مفہوم میں ہر قسم کے خطرے سے فرد کو آزاد رکھنا، محفوظ رکھنا اور انہیں تعلیم، صحت، ترقی کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔
اور اس کے علاوہ بتایا گیا کہ ناخواندگی، افلاس، ضعیف الاعتقادی جس کو ہم اندھے عقیدے کہتے ہیں، اس کی دوری کرنا یا اس کا خاتمہ کرنا، پسماندگی کا انسداد کرنا، تمام شہریوں کو پروقار زندگی بسر کرنے کے لیے مواقع دینا، اسی طرح حالات سازگار کرنا، انسانی سلامتی میں یہ تمام باتیں شامل ہوتی ہے۔ انسانی سلامتی کے لیے اقلیتوں اور کمزور طبقات کے تحفظ کا بھی یہاں پر حق دینا ضروری ہے۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں، انسانی سلامتی کو کس طرح کے خطرات درپیش آتے ہیں۔ تو انسانی سلامتی کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ہے انتہا پسندی کا خطرہ۔ انسانی سلامتی کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ وہ ہے انتہا پسندی کا خطرہ۔ انتہا پسندی یعنی کہ تشدد کرنا، بہت زیادہ وائلنس ہو جانا، بہت زیادہ لوگوں میں ہراس کا ماحول رکھنا۔ عوام الناس اور معصوم لوگ ہی انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ انتہا پسندی سے مراد یہاں پر بربریت کا شکار ہونا، ظلم و ستم ہونا۔ انتہا پسندی کا مقصد لوگوں میں کیا کرنا ہے؟ دہشت پیدا کر دینا ہے، خوف پیدا کرنا ہے، یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم محفوظ نہیں ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اگر فرض کیجئے فسادات ہو جاتے ہیں، کسی طرح کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تنازع پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں لوگوں کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسانی سلامتی کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کی وجہ سے بھی انسانی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور آلودگی صحت پر اثر کرتی ہے، اور جب انسانی صحت متاثر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سلامتی بھی متاثر ہوتی ہے۔ بہت سارے خطرات اس میں پیش آتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر بتایا گیا کہ اگر ماحول آلودہ ہو جاتا ہے یا فضا آلودہ ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں ایڈز ہے، ڈینگو ہے، چکن گنیا ہے، سوائن فلو ہے، ایبولا جیسی کئی بیماریاں یہاں پر جنم لیتی ہے جو بڑے بڑے مسائل پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کے گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاندانوں میں اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے خاندان مفلوق الحال بن جاتے ہیں، کس طرح سے خاندانوں میں پریشانیاں پنپنے لگتی ہے۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں، اسی لیے انسان کا بیماریوں سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے، اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے تحفظ کا ادراک کرنا ضروری ہے، یعنی کہ یہاں پر صاف صفائی کا خیال رکھنا انسانی سلامتی کے لیے لازمی ہے، ورنہ یہاں پر گندگی ہو یا ماحول پراگندہ ہو، آلودگی ہو تو یہاں سلامتی ممکن نہیں، انسانی جان و مال کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ اس سبق کے ذریعے دفاعی نظام کا مطالعہ کیا، ساتھ ہی ہم نے قومی سلامتی اور انسانی سلامتی تک کے بہت سارے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہم نے اس دفاعی نظام کا مفہوم سمجھا، کس طرح سے انسانی سلامتی کے لیے دفاعی نظام ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ سبق یہاں ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کی سرگرمیوں کے ذریعے سبق کو اور بھی زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، سرگرمیاں مکمل کریں گے۔ السلام علیکم۔